48 घंटे इंतहाई अहम दो वाकयात जो दुनिया बदल देंगे। नेतन्याहू घुटने टेकने पर मजबूर, इसराइल का खात्मा यकीनी, ईरान रूस दोस्ती, दुनिया खौफजदा। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। उसकी वजह यह है कि जो आने वाले 2 दिन हैं, 48 घंटे हैं, ये गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, चूँकि ये इस चीज़ का तयन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जाएगी और ख़ास तौर पर रीजनली मामलात क्या होंगे और ग्लोबली क्या स्ट्रक्चर होगा। तो ये वीडियो जो है आपने मुकम्मल सुननी है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह दुनिया जो है वो उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि जहां से वो शिफ्ट होने जा रहा है, और एक ऐसा शिफ्ट जो कि गैर मामूली है, हैरान कुन है। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं सीज़ फायर के हवाले से। नाज़रीन, सीज़ फायर के हवाले से हम आपको गुज़िश्ता 10, 12, 15 दिन से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो जंगबंदी हो सकती है, और जंगबंदी जो मुज़ाकरात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अब हमारे पास ये ख़बर मौजूद है कि जंगबंदी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन सील कर दिया गया है, मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो सील कर दिया गया है। अब शराइत वाला मामला ख़त्म हो चुका है, शिकों वाला मामला ख़त्म हो चुका है। अब हम ये नहीं बता रहे कि जी पेशरफ्त हो रही है या फिर शराइत जो हैं वो तय की जा रही हैं या फिर एक दूसरे की बात मानी जा रही है या मीटिंग्स हो रही हैं। अब हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। फाइनल होने के बाद जो हतमी मसवदा है, जो हतमी डॉक्यूमेंट है, उसको नाज़रीन सील कर दिया गया है, और अब उस पर सिग्नेचर होना खाली बाकी हैं। और किसी भी वक्त आप इस वीडियो के बाद किसी भी वक्त आप जो वीडियो सुनेंगे उसमें आपको ये ख़बर मिलेगी कि जनाब जंगबंदी हो चुकी है। चूँकि इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं दोहा में कि एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा, और जंगबंदी के हवाले से जो शराइत हैं वो सारी जो हैं वो आवाम के सामने, दुनिया के सामने रखी जाएंगी। तो ये 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम हैं कि अब सीज़ फायर जो है वो हो चुका है, अब सिर्फ उसका ऐलान करना बाकी है। और इस सीज़ फायर के हवाले से आगे क्या क्या असरात मुरतब होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा। और 99% ये चांस है, सर सिर्फ हमने 1% की गुंजाइश दी है कि शायद कोई ऐसी मामला हो जाए कि कोई इससे अपोजिट खबर आए, लेकिन 99% जो है वो अब ऐलान होना बाकी रह गया है। 1% भी इस वजह से चूँकि हालात बड़े अजीब से हैं, और नेतन्याहू जो हैं इस्राएली वज़ीर आज़म, वो इस वक्त बड़ी अजीब सी कैफियत का शिकार हैं। एक तरफ उन पर बाइडन का प्रेशर है कि जी सीज़ फायर किया जाए, जो कि वो नहीं करना चाहते सीज़ फायर। उनको पता है कि सीज़ फायर उनकी मौत के मुतरादिफ है, चूँकि उनकी हुकूमत भी जाएगी, फिर उसके बाद उनका ट्रायल भी होगा, दुनिया में ज़मीन उन पर तंग कर दी जाएगी, और फिर वो सज़ा भी भुगतेंगे। इसलिए वो किसी सूरत नहीं चाहते सीज़ फायर। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो उन पर मुसलसल प्रेशर डाल रही है कि सीज़ फायर करना है। उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि नेतन्याहू पर एक तरफ जहाँ पर अमेरिका का, ट्रंप इंतज़ामिया का प्रेशर है, दूसरी तरफ उन पर अपनी गवर्नमेंट के वुज़रा का प्रेशर है, अपनी गवर्नमेंट के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रेशर है कि नेतन्याहू को सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। और उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर सीज़ फायर ही करना था तो क्या ज़रूरत थी 15 माह इतने हाई लेवल पर जाकर जंग करने की और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की। उनका ये कहना है कि पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद, अपने हज़ारों फौजियों को मरवाने के बाद सीज़ फायर करने का कोई तुक नहीं बनता। सीज़ फायर अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो मुज़ाकरात तो पहले कर लेने चाहिए थे। तो ये 2 वजूहात हैं, ये जो नेतन्याहू पर गैर मामूली प्रेशर है, इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो चांस है कि शायद कोई खबर मुख्तलिफ आए, वगरना 99% ये फाइनल है कि अब आपको खबर ही मौसूल होगी कि जंगबंदी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जिसकी वजह से, जिसकी इमा पर जारहियत की इसराइल ने जुल्म किया, अमेरिका अब ये फैसला कर चुका है कि जंगबंदी होनी चाहिए। जब अमेरिका फैसला कर चुका है तो इसराइल की, नेतन्याहू की कोई औकात नहीं है कि वो उसके बरक्स कुछ कर सकें। अच्छा, अब नाज़रीन कंप्लीट डिज़ास्टर है इसराइल का
اس پوزیشن پر جبکہ سیز فائر ہو چکا ہے، اعلان ہونا باقی ہے. اس وقت کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے اسرائیل کا، امریکہ کا اور ویسٹ الائنس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سپر پاور، اسرائیل ایمرجنگ پاور، ویسٹ الائنس کہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط طاقتیں ایک طرف، اور ایک طرف صرف اور صرف اکلوتا نہتا فلسطین، جس کے پاس نہ ریسورسز، نہ باقاعدہ ملٹری، نہ جدید ہتھیار، لیکن اس لیے اس کو ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر یہ الائنس جو ہے مجبور ہو گیا. اور یہی فلسطین کی فتح ہے کہ وہ فلسطین جس کو ختم کرنے کے لیے جنگ چھیڑی گئی، امریکہ نے، اسرائیل نے، ویسٹ الائنس نے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا وجود ختم کرنے کے لیے، ان کو ہسٹری سے مٹانے کے لیے جنگ چھیڑی گئی، اس کے ساتھ آج ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور انہی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیا ہے. اور جو کردار آیا اس جنگ میں وہ انتہائی منفی رہا ہے، اور یہ ان کے لیے ان کی موت ہے، سیاسی موت ہے کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کروائی تھی. جب بلنکن نے اسرائیل کا دورہ کیا جنگ شروع ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں ایز اے سیکرٹری نہیں بلکہ ایز اے جو اسرائیل آیا ہوں. اور بائیڈن یہ کہتے تھے کہ میرے لیے مطلب اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین سے جنگ جیتے اور فلسطین کا خاتمہ ہو. تو یہ انتہائی نیگیٹو اور بری لیگیسی لے کر جا رہے ہیں، اور ان کو تاریخ میں انتہائی بد کردار یاد کیا جائے گا، ظالم یاد کیا جائے گا، دہشت گرد یاد کیا جائے گا. اور یہ جو جنگ بندی ناظرین ہو رہی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو چکی ہے، اعلان ہونا رسمی طور پر باقی ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو جاتا ہے. ٹرمپ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو کہ اسرائیل کو روک سکتی. بائیڈن نے پورا زور لگایا، اس کی انتظامیہ نے پورا زور لگایا، ویسٹ الائنس نے پورا زور لگایا، لیکن ٹرمپ نے، ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں، وہ ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کا کیا اثر ہوگا ان کی کنٹری پر. تو یہ جو ٹرمپ کا فیصلہ ہے، یہ کریڈٹ صرف اور صرف ٹرمپ کا ہے، چونکہ کوئی ایسا اور طریقہ نہیں تھا کہ اسرائیل کو روکا جا سکے. اور اسرائیل ٹرمپ کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، نتنیاہو کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا. یہ صحرا جو ٹرمپ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے خواہ اپنے مقاصد کے لیے ہی صحیح، ٹرمپ کا چونکہ ان کی اپنی اس میں انٹرسٹ تھا، وہ انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران پیس کی بات کی، دنیا میں پیس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم جو جاری جنگیں ہیں وہ ختم کریں گے اور آئندہ جنگیں نہیں چھیڑیں گے. تو انہوں نے اپنے ہی موقف کے لیے، اپنے ہی ویژن کو سٹرونگ کرنے کے لیے صحیح، لیکن ٹرمپ کا ہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے جنگ بندی جو ہے وہ کروائی ہے. اور چونکہ وہ چاہتے تھے کہ 20 جنوری سے پہلے چیزیں ہو جائیں، تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے 2 دن میں 48 گھنٹوں میں چیزیں جو ہیں وہ ساری فائنلائز ہو جائے گی. اب شرائط کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، شرائط جو منوائی ہیں فائٹرز نے، وہ وہی شرائط ہیں کہ جن پر وہ پہلے دن سے کھڑے ہیں. مطلب پیچھے ہٹا ہے اسرائیل اپنے موقف سے، امریکہ پیچھے ہٹا ہے اپنے موقف سے، فلسطین فائٹرز اپنے پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے، وہ جو چاہتے تھے پہلے دن، آج وہی انہوں نے مذاکرات میں منوایا. اور اسرائیل جو بالکل ہی نہیں تھا چاہتا، وہ سب کچھ اسرائیل نے مانا ہے، صرف اور صرف پریشر کی وجہ سے، صرف اور صرف ڈر کی وجہ سے، صرف اور صرف خوف کی وجہ سے، صرف اور صرف شکست کی وجہ سے. ناظرین، فلسطین نے جو حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنور کے جو مطالبات تھے، جو وہ مذاکرات کرنا چاہتے تھے، ان کی شہادتوں کے بعد آج وہی مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائٹرز کی جیت ہے، کہ فائٹرز اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، جبکہ اسرائیل جو کہ کسی صورت میں نہیں مطلب وہ تو تباہ کرنا چاہتا تھا فلسطین کو، فائٹرز کا وجود ختم کرنا چاہتا تھا، آج وہ انہی فائٹرز کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، ان کی مرضی سے کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کس طرح شکست ہوئی ہے، عبرتناک شکست ہوئی ہے، ذلت میں شکست ہوئی ہے، اور اب اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے. اچھا، اب ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو قیدی ہیں، جو اسرائیلی قیدی ہیں فائٹرز کے پاس،
یہ اگر اسرائیل مذاکرات کے تھرو ان کو ریلیز کروا رہا ہے تو یہ بھی ان کی بڑی ناکامی ہے، چونکہ وہ تو کسی صورت نہیں تھے چاہتے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، وہ تو طاقت کے زور پر اپنے لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، بندوق کے زور پر اپنے لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، ظلم کر کے اپنے لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، وہ مذاکرات کر کے نہیں تھے چھڑوانا چاہتے۔ لیکن اگر آج وہ مذاکرات کر کے چھڑوانا، یہ ہے کہ وہ ان کی حکمت عملی ناکام رہی، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کا پلان ٹوٹلی فیل ہوا، وہ ٹوٹلی ڈیزاسٹر میں گئے اور وہ ناکام ہوئے، ان کو شکست ملی۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اس وقت بڑے کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں، وہ کسی طور پر مذاکرات نہیں چاہتے، لیکن ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ مذاکرات پر قائل ہوئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، جنگ رک جاتی ہے تو ان کے پلے کھ نہیں رہنا، تو یہ صرف مجبوری تھی۔ اچھا، اسرائیلی میڈیا اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہا ہے، یہ جنگ بندی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے اور فلسطین نے سپر پاور کو ٹکر دے کر اپنا نام منوا لیا ہے، یہ اسرائیلی میڈیا بار بار رپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اسرائیل کا کمپلیٹ فیلئر ہے کہ انہوں نے پوری طاقت کا استعمال بھی کیا، پورے ریسورسز بھی استعمال کیے، امریکہ کی مدد بھی لی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، تو اس لیے میڈیا جو ہے وہ کمپلیٹ فیلئر اس کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، غزہ کے سینٹر میں نیت زرین ایک ایریا ہے، نیت زرین کوریڈور، اچھا وہاں پر ناظرین اسرائیلی فوج جو تھی وہ ڈپلائے تھی، اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ایریا تھا۔ تو اب اسرائیل وہاں سے بھی اپنی فوجوں کے انخلا پر آمادہ ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں یہ بھی شک شامل ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیت زرین سے نکل رہا ہے، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، لیکن اب وہ وہاں سے اپنی فوجوں کا انخلا کر رہا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں 1000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور یہ وہی قیدی ہوں گے جو 50 فلسطینی یہ چاہتا تھا کہ پہلے ان قیدیوں کو رہا کیا جائے جو کہ 50 سال سے زائد یا پھر عمر قید کی سزا جن کو سنائی گئی ہے، تو اسی تناظر میں 1000 قیدیوں کو اسرائیل کی جانب سے رہا کیا جائے گا۔ اور یہ جو رہائی ہے یہ انہوں نے خوشی سے نہیں دی، یہ کوئی ہمدردی سے نہیں دی، یہ انسانیت کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ یہ گھٹنے ٹیک کر دی ہے، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا، اور یہ صرف اور صرف ننگی تلوار کا فیصلہ ہے، یہ صرف اور صرف فائٹرز کی طاقت کا فیصلہ ہے کہ جنہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ پیچھے ہٹیں اور ان کے مطالبات مانیں، وگرنہ یہ کوئی انسانیت کی تو بات ہے ہی نہیں، انسانیت کے نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے اسرائیل میں۔ تو یہ صرف اور صرف طاقت ہے، طاقت کے زور پر اپنی مرضی کے مذاکرات کیے گئے ہیں، اپنے مطالبات منوائے گئے ہیں طاقت کے زور پر۔ اور ایک بات بڑی کلیئر اور اسٹیبلش ہے ناظرین کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو اسرائیل سے فلسطینی قیدیوں کو رہا کروا سکے، یہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھے، کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ اسرائیل ان کی بات مان کر اور قیدیوں کو ریلیز کر دیتا۔ یہ صرف اور صرف طاقت کی وجہ سے، جس طرح فائٹرز نے ان کو لبنان میں ان کا جو حشر کیا ہے، جس طرح یمن نے ان پر حملے کیے ہیں، جس طرح فلسطین میں فائٹرز نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، تو یہ سارا وہ پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مجبور ہوئے ہیں مذاکرات کرنے پر اور 1000 فلسطینیوں کو چھوڑنے پر تیار ہوئے ہیں۔ اب ایک فال آؤٹ، اسرائیل کا فال آؤٹ شروع ہونے والا ہے اب جنگ بندی کے بعد۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا کہ فال آؤٹ شروع ہونے والا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں، اور اسرائیل میں اس وقت یہ بحث جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ خاتمے کے بالکل قریب ہے۔ اور دیکھیں لبنان سے وہ نکل گیا ہے، شام میں وہ مستحکم نہیں رہا، غزہ سے وہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور اسرائیلی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ختم ہونے کے قریب ہیں۔ جب آپ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس طاقت کم رہ جاتی ہے، تو اسرائیل نے ان 15 مہینوں میں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا،
جو کچھ وہ طاقت استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، جس کی وجہ سے اب ان کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اب ان کا خاتمہ جو ہے وہ قریب ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اسرائیلی اینالسٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جنگ بندی کے بعد سول وار کا خطرہ ہے، خانہ جنگی کا خطرہ ہے اسرائیل میں، اور آپ دیکھیں گے، آپ کو خبریں ملیں گی کہ اسرائیل کے حالات کس طرح گھنٹوں میں تبدیل ہوں گے، دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں حالات قریب خراب ہوں گے، وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے، خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ نتن یاہو کا ٹرائل شروع ہوگا، اس کی حکومت جائے گی، اس کا ٹرائل شروع ہوگا، اور اسرائیل کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اور سیٹلرز تو وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں۔ اور ایک اور جو اسرائیلی ہسٹورین ہے، ان کی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جو کہ حیران کر دینے والی ریسرچ ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 2000 سال کی ہسٹری میں کوئی بھی جو جیو ریاست ہے وہ 80 سال سے اوپر نہیں چل سکی، سروائیو ہی نہیں کر سکی۔ 80 سال سے اوپر کوئی بھی ریاست جو ہے صہیونی ریاست وہ سروائیو نہیں کر سکی، اور اسرائیل کو بھی 70 سال ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اسرائیل اپنے خاتمے کو پہنچ چکا ہے۔ یہ جو دوسروں کا وجود ختم کرنے جا رہا تھا، اب اس کا وجود اپنا جو ہے وہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اور ایک فیمس امپائر تھی صہیونیوں کی جو کہ بہت پاورفل تھی دنیا میں، اور اس کی بھی مثال دی گئی کہ وہ بھی صرف 77 ایئر چلی تھی، 77 ایئر کے بعد کلیش کر گئی تھی، اور یہ کلیش جو کی تھی یہ کوئی بیرونی حملہ نہیں تھا بلکہ یہ اندرونی حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ ریاست کلیش کر گئی، جو اب اسرائیل کے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے اندرونی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، بدتر ہو چکے ہیں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے اپنے انجام کے۔ اور وہاں کے جو ہسٹورین ہیں وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی ہسٹری کے ساتھ کہ 2000 سالہ ہسٹری میں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ 80 سال سے اوپر سروائیو نہیں کر سکی۔ اسرائیل کے بھی 77 ایئرز ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہت قریب پہنچ چکی ہیں۔ اب اسرائیل کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، اور یہ نہ قدرت کا کھیل ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ اسرائیل جس نے جارحیت کی، جس نے دہشت گردی کی، جس نے نہتے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، اور وہ وجود ختم کرنے جا رہا تھا فائٹرز کا، آج اپنا اس کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، اور پوری دنیا میں یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ بالکل کلیش ہونے والا ہے، اور ود ان ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ خبریں آئیں گی۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ کس طرح 48 گھنٹے اہم ہیں، سیز فائر ہونے جا رہا ہے، اس کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد کا ڈیزاسٹر بتایا ہے کہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ اسرائیل جو کہ فلسطین میں یہ پلان کر بیٹھا تھا کہ ہم وہاں پر قابض ہو کر اپنا جو کیپٹل ہے، جو وزیر اعظم کیپٹل میں وزیر اعظم ہاؤس ہے جو کیپٹل میں، اس کو فلسطین میں شفٹ کریں گے، جو کہ وہ اس کو ری ایبلیٹیشن پروسیس کے بعد، جو کہ وہ بہت ہی قدرتی طور پر بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسرائیل اس وقت مذاکرات کی میز پر بیٹھا انہی طاقتوں کے ساتھ جن کا وجود ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور اپنی مرضی کے مذاکرات نہیں کر پایا، مرضی کے مذاکرات کیے فائٹرز نے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جو اگلے 48 گھنٹوں میں دوسرا اہم واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے وہ ایران اور روس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ناظرین، 17 تاریخ فرائیڈے کا ڈے روس میں ایک بہت بڑے لیول پر ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جس کی تیاریاں بہت عالی شان، دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، اور ایرانی جو صدر ہیں وہ روس روانہ ہوں گے، اور وہاں پر دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی، جس کے بعد دونوں ممالک میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ ایک ایسی دوستی قائم ہونے جا رہی ہے کہ جس کے بعد جو ایران کا دشمن ہوگا وہ روس دشمن ہوگا، اور ایران پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو روس اس کا جواب دے گا ایران کے ساتھ مل کر۔ تو یہ پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے، اور اس پارٹنرشپ کے حوالے سے چونکہ یہ رشیا کی جو پارٹنرشپ ہے ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات بھی جلد ہو رہی ہے۔ ٹرمپ اپنی پہلی جو ملاقات کریں گے غیر ملکی سربراہ کے ساتھ،
وہ پیوٹن کے ساتھ کریں گے، اور پیوٹن کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے وہ انتہائی اہم ترین ہوگی۔ اس کے دو پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں اس ملاقات کے۔ ایک جو رشیا کی یوکرین کے ساتھ جنگ ہے، چونکہ یوکرین کے پیچھے یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی یہ ملاقات۔ اور دوسرا، چونکہ رشیا اور ایران دوست بن چکے ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ اگر امریکہ رشیا سے مل رہا ہے تو امریکہ پھر کس طرح میلی آنکھ سے دیکھے گا ایران کے خلاف۔ رشیا تو نہیں دیکھنے دے گا پھر امریکہ کو میلی آنکھ سے ایران کو، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ جو خواب تھا اسرائیل کا کہ جناب ہم ایران پر حملہ کریں گے، اب ایران پر حملہ نہیں وہ کر سکتے، اب ان کی اتنی اوقات، ضرورت، وقت نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، چونکہ اسرائیل نے جو ایران پر حملہ نہیں اس کی وجہ سے تھا، امریکہ کی وجہ سے تھا، امریکہ کی ماں پر کرنا تھا۔ اب امریکہ جب کہ روس کے ساتھ کھڑا ہے تو روس کس طرح اس کو حملہ کرنے دے گا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسرائیل کا جو خواب ہے وہ مکمل طور پر چکنا چور ہو چکا ہے، کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اتنی کوئی وقت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور یہ رشیا کسی صورت بھی اب ایران کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اس وجہ سے ایران جو ہے وہ ایک نئی پاور کے طور پہ سامنے آئے گا، ایک ایسی پاور کے طور پہ سامنے آئے گا جس کا نہ اسرائیل کچھ بگاڑ سکتا ہے چاہتے ہوئے بھی، اور نہ اس کا امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ تو ایک نئی پاور آئے گی، اور جتنی انہوں نے پابندیاں برداشت کی، جتنی سینکشنز برداشت کی، اس کے بعد بہترین طریقے سے ایران سرخرو ہوا ہے۔ ایران فلسطین کے ساتھ بھی کھڑا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑا، اور ان پابندیوں کے دوران انہوں نے بالکل بھی وہ ڈگمگائے نہیں ہیں، وہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے انٹرنلی محنت کی، اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، ایران کے ساتھ چین بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ رشیا بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ ترکی بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ یورپ جو ہے وہ معاہدے کر رہا ہے، جوہری مذاکرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورے فیز میں ایران، جس طرح ایران نے بڑی مشکل سے سروائیو کیا، اب ایران جو ہے وہ سرخرو ہو چکا ہے، اور اب دنیا کی بڑی پاوریں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، اس لیے ایران کا اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اسرائیل جو ہے اس کو ہر طرف سے شکست ہوئی، اسے لبنان سے بھی شکست، اس کو فلسطین سے بھی شکست، اس کو ایران سے بھی شکست، اس وجہ سے شکست کیونکہ وہ ایران کے خلاف بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، ایران پر بڑے حملے کرنا چاہ رہا تھا۔ آج اگر وہ ایران کو کچھ نہیں کہہ سکتا یا ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایران کی فتح ہے اور اسرائیل کی شکست ہے۔ اسرائیل اس وقت ذلت امیز، عبرتناک شکست کا شکار ہو چکا ہے، اور اب اس کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں رہا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ صرف اور صرف تمام فائٹرز تنظیموں کو جاتا ہے، تمام کنٹریز کو جاتا ہے، یمن کو جاتا ہے، فلسطین کو جاتا ہے، لبنان کو جاتا ہے، ایران کو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نجائز قبضہ کرنا چاہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، یا کر رکھا تھا انہوں نے، ناظرین قبضہ چھڑوانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی، تو یہ قربانیاں تھی ان کی، جس کی وجہ سے آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ قربانیاں دے کر تو اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، قربانیاں دینے کے لیے آگے بھی تیار ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسرائیل کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس نے جس طرح دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑی، عام لوگوں کو مارنا دہشت گردی ہے، جنگ نہیں ہے، جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی اس کی سزا ان کو ملے گی۔ وہ جو کہ دوسروں کا وجود ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا اپنا وجود جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا اپنا وجود جو ہے آپ دیکھیں گے ختم ہوگا۔ یہ تاریخ میں یہ چیزیں لکھی جائیں گی، اور ہم اور آپ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ اسرائیل کے ساتھ جو عبرتناک تاریخ نے سلوک کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، انتہائی اہم 48 گھنٹے اگلے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ویڈیو کی معلومات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔